अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात महक खानम, किस्त नंबर 1। ये कहानी है सवात की वादियों में बने एक दास्तान, रिश्तों की, बदले की, बेकदरी की, जीत और हार की। क्या तुमने ऐसा इंसान देखा है जो जीत कर भी हार गया हो? क्या तुमने ऐसे जज्बे महसूस किए हैं जो बेवफा होने के बाद भी सच्चे हों? क्या तुमने कभी सोने की चमक में अनार का खोल देखा है? क्या तुमने कभी सफ़ेद रंग में छुपे रंगों को देखा है? किसी स्याह को सफ़ेद के संग देखा है? क्या तुमने कभी आंसू की नाकदरी देखी है? आइए शुरू करते हैं सफ़ेद से स्याह और स्याह को सफ़ेद में बदलने तक का सफ़र। रात का आखिरी पहर था। तेज़ तूफ़ानी बारिश और साथ कड़कड़ाती बिजली की आवाज़ माहौल को वहशत तारी कर देने जितनी खौफनाक थी। गहरी होती काली रात के इस पहर जहाँ हर ज़ीरू गहरी नींद सो रहा था, वहीं तेज़ तूफ़ानी बारिश में वो सुनसान जंगल से टांग में गोली लगने के बावजूद अपनी पूरी कुव्वत से भाग रही थी। एक तरफ मौत का खौफ और दूसरी तरफ अपनी इज्जत छीन जाने का खौफ इस मासूम के रोंगटे खड़े कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि आगे किस तरफ जाना है। टांग से बहता खून पैरों के जरिए हर कदम अपनी चाप छोड़ रहा था। फिर भी वो अंधाधुंध भाग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो हवास खो रही थी, जबकि दिल खौफ से फटने को था। अचानक पांव झाड़ियों में फंस जाने की वजह से वो मुंह के बल गिरी थी, जिसकी वजह से इसकी दिलखराश चीख जंगल में गूंज उठी। कुछ लम्हों बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो इसके पास आ रहे थे। किसी भी वक्त वो लोग इसके पास पहुंच सकते थे। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की लहर पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। उसे फिर भी हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब भी हुई थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सामने गहरी खाई को देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इससे पहले वो दूसरी सिमत भागती सामने से आते अफराद को देखकर उसकी रूह फना हो गई, जो उसकी तरफ खबीस और मकरू मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। फिर उसने अपने पीछे देखा, जहां गहरी खौफनाक खाई थी। इस वक्त वो जख्मों से चूर थी। पूरा चेहरा चोटों से भरा था, जबकि बाएं गाल पर गहरे भूरे रंग का तिल था। देखने से मालूम होता था जैसे किसी गर्म आले से दागा गया हो। हड्डियों के ढांचे सा वजूद थर थर कांप रहा था। सर्द मौसम में वो बर्फ का मुजस्मा लग रही थी। पीछे गहरी खाई थी। अगर वो कूद जाती तो जान से जाती, और अगर ना कूदती तो शायद जिंदगी बच जाती, लेकिन इज्जत गंवा बैठती। उसे जल्द से जल्द फैसला करना था। वो वापस से जहन्नुम में नहीं जा सकती थी। वो कैद मौत से भी बदतर थी। इज्जत या मौत, जिसमें उसने इज्जत को जिंदगी पर तरजीह दी। चुनाचे वो खुद की मौत के हवाले करती गहरी खाई में कहीं गायब हो गई। उस रात उस जंगल में एक राज दफन हो गया, एक खामोश मौत का राज जो मुस्तकबिल के किरदारों के लिए बहुत भयानक साबित होने वाला था। माजी जून के महीने की सख्त गर्मी में जहाँ कई लोग एसी की ठंडी हवा का मज़ा ले रहे होते हैं, तो वहीं कई लोग तेज़ चमचमाती धूप में पसीने से शराबुर अपनी रोज़ी का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। वहीं एक सफ़ेद लड़की यूनिफॉर्म में एक छोटे से घर में दाखिल हो रही थी, जहाँ इस मौसम में लोगों के चेहरे पर बेजारी छाई होती है। वहीं इस लड़की के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी, ऐसे जैसे इसे इस मौसम से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप यार? मुझ मासूम की तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर सुन ले तो जवाब ही नहीं देता। हाय अल्लाह जी, मैं कहाँ फंस गई। ज़ैनब जो अभी कॉलेज से आई थी, भागते हुए किचन में आई, जहाँ ज़ाहिरा बेगम बर्तन धो रही थी, और आते ही साथ में अपने दुख लेकर बैठ गई। हाय, ज़ैनब के निके निके दुख। क्या हो गया ज़ैनब? जब घर में दाखिल होते हैं पहले सलाम किया करो। ज़ाहिरा बेगम ज़ैनब को टपटती हुई बोली और साथ घुरी से भी नवाजा। अरे मेरी मामा जानी, गुस्सा क्यों करती हैं? आपको पता तो है, घर में दाखिल होते ही जब तक आपको देख न लो मुझे सुकून नहीं मिलता। ज़ैनब पूरे दांतों की नुमाइश करते ज़ोहरा बेगम से बोली, बस मस्के लगवा लो। माँ को जाओ यार, कपड़े तब्दील करो और झाड़ू लगाओ। पता भी है छोटे बहन भाई आने वाले हैं स्कूल से, आने के साथ सामान बिखेर देंगे, फिर शोर मचाओगी कि गंद फैला दिया। ज़ाहिरा बेगम के कहने पर ज़ैनब ने मुंह बसूरा था। आपको पता है, नुदरत आपा हुनैन से बिल्कुल काम नहीं करवाती, और एक आप हैं हर वक्त काम करवाती रहती है। ज़ैनब ने ज़ाहिरा बेगम से कहते अपने नजर आने वाले आंसू साफ किए थे। अब ये नुदरत आपा कौन है? ज़ाहिरा बेगम ने हैरानी से पूछा। अरे, सादी की अम्मी और फारस की बहन। ज़ैनब ने ज़ाहिरा बेगम की मालूमात में इजाफा किया था।
کون سعدی، کون فارس؟ سائرہ بیگم نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ارے ہنا کا بھائی اور زمر کا شوہر۔ زینب کے جواب پر سائرہ بیگم نے جھک کر چپل اٹھائی۔ وہ سمجھ گئی تھی ضرور یہ کوئی نئی ناول کی دنیا کا باسی ہوگا۔ زائرہ بیگم کو جھک کر چپل اٹھاتے دیکھ کر زینب ان کے ارادے سمجھتے اپنے کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ ادھر آؤ، تمہارا جو دماغ خراب ہو گیا ہے وہ میں صحیح کروں، سائرہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی، لیکن تب تک زینب کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کے اپنے کام میں جٹ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اب کچھ وقت تک سکون سے اپنا کام کر سکیں گی۔ زینب داؤد 18 سالہ لڑکی جو ابھی بھی 12ویں جماعت میں ہے، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، پتلے ہونٹ، کمر تک آتے بال، گندمی رنگت اور مناسب قد کاٹ، البتہ جسامت ذرا بھری بھری جو اس پر سوٹ کرتی تھی۔ 2 بھائی اور ایک بہن کی بڑی اکلوتی بہن زینب کے مطابق۔ اس گھر میں کل 6 افراد رہائش پذیر ہیں۔ ان کے والد داؤد صاحب جو کہ ایک سرکاری کلرک ہیں، جس سے ان کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ گھر چھوٹا ہی صحیح لیکن خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ زائرہ بیگم جو ایک ہاؤس وائف ہیں، وہ بھائی حنان اور منان، ایک بہن فاطمہ۔ حنان 11 سال جبکہ منان 8 سال کا اور آمنہ 10 سال کی تھی۔ حنان کی آمنہ کے ساتھ جبکہ منان کی زینب کے ساتھ پارٹنرشپ تھی، ٹیم۔ زینب کو شروع سے کمپیوٹر سے متعلق فیلڈ میں بہت دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے اس نے میٹرک کمپیوٹر سائنس میں پاس کیا اور آگے بھی ISC کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن دیا۔ اسے شوق تھا کہ وہ نیٹ ورک سائٹس میں چھپے رازوں کا پتہ لگائے اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے اور سافٹ ویئر انجینئر بنے۔ انہی دنوں کالج میں اس کی ایک دوست ماہی بنی، جس نے اسے ڈارک ویب کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک رازوں کی دنیا ہے اور وہاں جا کر انسان بہت امیر بھی ہو جاتا ہے۔ ماہی نے زینب کے سامنے ڈارک ویب کو یوں متعارف کروایا کہ زینب کی دلچسپی خود بخود ڈارک ویب میں بڑھنے لگی۔ ایک دن زینب نے اپنی فرمائش داؤد صاحب کے آگے رکھی کہ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے۔ داؤد صاحب تو مان گئے، لیکن سائرہ بیگم اس حق میں نہیں تھی کہ اسے لیپ ٹاپ ملے۔ وہ دوسرے لیپ ٹاپ کی قیمت بھی تھی۔ اس مہنگائی کے دور میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ اگر وہ زینب کو لیپ ٹاپ دلا دیتی تو ان کا ماہانہ بجٹ خراب ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے زینب سے کہا تھا وہ تھوڑے عرصے تک اسے سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ لے دیں گی، اس لیے زینب نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ ماہی کو جب یہ پتا چلا تو اس نے زینب کو کہا کہ وہ اس کا لیپ ٹاپ استعمال کر لیا کرے۔ وہ اب ماہی کا لیپ ٹاپ استعمال کرنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بننا جا رہی ہے۔ اس بارے میں زینب کو معلوم نہیں تھا، اور یہی لاپرواہی اس کی زندگی کے سارے رنگ چھیننے والے تھے، اور شاید زندگی بھی۔ اٹلی، یہ منظر اٹلی کے شہر روم کا ہے، جسے ہمارے زبان میں روما کہا جاتا ہے۔ آسمان پر اس وقت نیلے بادلوں کا راج تھا، ٹھنڈی ہوائیں روح کو سکون بخش رہی تھیں۔ جہاں ہر کوئی اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے، وہیں آبادی سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع یہ محل نما بنگلہ موجود ہے، جس کے لان میں ایک 26 سے 27 سالہ لڑکی ایک بل ڈاگ کے لمبے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، اور اس کے کچھ فاصلے پر ایک شخص کھڑا ہے جس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ میم، لوسیفر نے ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہماری ضروری انفارمیشن دوسرے مافیا کو بیچنے والا تھا، پر ہم نے اپنے پلان کے مطابق اسے بروقت پکڑ لیا۔ آگے آپ کا کیا حکم ہے؟ جیک نے اس لڑکی کو پوری بات سے آگاہ کرتے اب اگلے حکم کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی میڈم کا مزاج کیسا ہے اور اب وہ لوسیفر کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن پھر بھی اسے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ جیک ایک 28 سالہ نوجوان جو بلیک پینٹ کوٹ میں بالوں کو سٹائل سے سیٹ کیے، نیلی آنکھوں والا خوش شکل انسان تھا۔ وہ کرسٹل کوئن کا رائٹ ہینڈ تھا۔ وہ کرسٹل کے ساتھ پچھلے 6 سال سے تھا۔ ویسے بڑا تھا، لیکن کرسٹل کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا۔ وہ کرسٹل کوئن کے ہر راز سے واقف تھا۔ وہ ایک باکسر تھا جو منٹوں میں سامنے والے کی گردن توڑ سکتا تھا، لیکن بعض دفعہ اسے کرسٹل سے خوف محسوس ہوتا کیونکہ وہ لڑکی ہونے کے باوجود اس سے زیادہ شفاق اور بہر رحم تھی۔ لوسیفر کو ٹارچر سیل میں بٹھاؤ، کھانا پانی جوس دو، میں آتی ہوں، اور ہاں خیال رکھا کہ وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اوکے؟ کرسٹل کوئن جیک کو آرڈر دیتی گاڑی کی چابی لیتی باہر چلی گئی۔ کرسٹل کوئن کے بات سنتے ہی جیک نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ وہ جانتا تھا لوسیفر کی زندگی کا یہ آخری کھانا ہے۔ اس کے بعد اس کی دردناک چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کرسٹل کوئن کا طریقہ تھا۔ وہ مجرموں کو مارنے سے پہلے انہیں کھانا دیتی تھی، پانی دیتی تھی
کیونکہ اسے بھوکا اور کمزور شکار پسند نہیں تھا۔ مرنے کے بعد لاشوں کا وہ کیا کرتی تھی وہ کسی کا نہیں پتا سوائے جیک کے۔ چہرے پر اس وقت صرف کرسٹل گرے آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا جس پر کرسٹل ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ وہ مافیا ورلڈ کی حسین دوشیزہ تھی جسے اس کے ٹیم ممبرز کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ جیک کی بھی نہیں۔ کئی ایسے راز تھے جو صرف کرسٹل کوئن تک محدود تھے اور وہ اپنے رازوں میں کسی کو بھی رازدار نہیں بناتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا غداری کی کیا سزا ہے؟ پھر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم کرسٹل کوئن کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ یہ منظر ایک ٹارچر سیل کا ہے جہاں کرسٹل کوئن اپنے سامنے کرسی پر رسیوں سے بندھے لوسیفر سے مخاطب تھی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر کی دھار پر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کی لمبی مخروطی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کا انداز بہت وحشتناک تھا، جبکہ کرسٹل کوئن کی سرخ کرسٹل گرے آنکھوں کو دیکھ کر لوسیفر خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اسے کرسٹل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بولو بھی، وہ ذرا کرسی پر جھکی۔ کیا سزا ہے؟ چلو کوئی نہیں، میں خود بتا دیتی ہوں۔ بولتے بولتے خنجر کو اس کے بازو پر آہستہ سے پھرتی ہاتھ تک لے آئی۔ یو نو واٹ، مجھے تم پہ پہلے دن سے شک تھا۔ کرسٹل کوئن باز کی نظر رکھتی ہے۔ تمہیں کیا لگا تم میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ کرو گے، میری پیٹھ میں خنجر گھونپو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ گردن آہستہ سے نفی میں ہلائی۔ تمہاری بھول تھی، میں جانتی تھی کہ تم انگریزوں میں وفا ہے ہی نہیں، اور بھروسہ تو میں خود پہ نہیں کرتی، تم پہ بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ کرسٹل کوئن نے اٹالین میں کہتے ساتھ لوسیفر کی کرسی کے ہینڈل پر بندھے ہاتھ پر خنجر سے وار کیا۔ جہاں لوسیفر کی انگلیاں ہاتھ سے جدا ہو کر زمین پر گری، وہیں لوسیفر کی چیخیں ٹارچر سیل کے در و دیوار کو ہلا گئی، جبکہ کرسٹل نے بیزار سا منہ بنایا جیسے اسے لوسیفر کا شور کرنا پسند نہ آیا ہو۔ تم نے تو ابھی سے شور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے میرے کام میں ڈسٹربنس پسند نہیں ہے، چلو پہلے تمہاری زبان کاٹ دیتی ہوں، اوکے؟ کرسٹل نے لوسیفر کو پچکارتے اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر زبان باہر نکالی اور ایک جھٹکے سے خنجر سے کاٹ ڈالی۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک بھی اس منظر کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتا، لیکن وہ کرسٹل کوئن تھی۔ انڈرورلڈ کی ملکہ تھی وہ، بے رحمی اور صفاقی کا دوسرا نام۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جیک کمرے میں داخل ہوا جب کرسٹل جیک کو لاش ٹھکانے لگانے کا کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے لوسیفر کی لاش کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے جیک کی روح بھی کانپ اٹھی، کیونکہ وہ لاش کم اور چیچڑے کہنا زیادہ مناسب تھا۔ کرسٹل کوئن غداری معاف نہیں کرتی تھی۔ اسلام آباد۔ کنگریچولیشن مسٹر شاہ میر حیدر خان، یو ہیو بین پروموٹڈ فرام کیپٹن ٹو میجر جنرل۔ اٹ از the result of your hard work that you are at this position today۔ مبارک ہو شاہ میر حیدر خان، آپ کیپٹن سے جنرل میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ آج اس مقام پر ہیں۔ تھینک یو سر، مائی لائف از آلسو پریزنٹ فار دا کنٹری۔ شکریہ سر، وطن کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ منظر ایک آرمی ہیڈ کوارٹر کا ہے جہاں چیف شاہ میر حیدر خان کو اس کی بہادری کے لیے شاباشی دے رہے ہیں، جو ایک ناممکن ترین مشن کو پورا کر کے غازی بن کر لوٹے ہیں اور ترقی کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں جو میجر خان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ کرنے سے الوداعی کلمات ادا کرتے باہر نکل آیا۔ میجر خان جو ہی ہیڈ کوارٹر سے باہر آیا تو چہرے کے تاثرات کافی سخت اور سنجیدہ تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جیپ میں سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا، جسے تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا، جبکہ چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بے غیرت خبیث انسان، کہاں مر گیا تھا؟ تجھے معلوم تھا آج میری زندگی کا کتنا اہم دن ہے اور تو غائب ہے بے شرم انسان۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے کی دیر تھی، میجر خان نان سٹاپ پشتو میں شروع ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ سامنے والے کو پشتو نہیں آتی۔ دوسرے طرف سے کچھ ایسا کہا گیا کہ میجر خان کا غصہ فوراً اڑن چھوا۔ اب چہرے پر غصے کی بجائے تفکر کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اور تو کہاں ہے؟ مجھے بتا، میں ابھی آتا ہوں۔ اچھا چل ٹھیک ہے، شام کو ملتے ہیں، اور ہاں میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ اللہ حافظ۔ میجر خان نے بات مکمل کرتے فون جیب میں رکھا اور اب اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ 2 مہینے بعد حویلی جا رہا تھا۔ مشن کی وجہ سے اس کا 1 ہفتے سے حویلی سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آخری بار اس کی بات شہزاد خان کے نکاح پہ ہوئی۔ تاریخ پہلے سے طے تھی لیکن وہ جا نہیں سکا تھا، جس پہ شہزاد کافی ناراض ہوا تھا، لیکن پھر شاہ میر کی مجبوری سمجھتے مان بھی گیا تھا۔ مشن کے دوران اپنے گھر فون کرنے کی اجازت نہ تھی،
اس لیے وہ اچانک حویلی جا کر سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، خاص طور پر اپنے جگری یار اور بھائی شہزاد خان کو۔ لیکن وہ وہاں نہیں جانتا تھا کہ وہاں ایک قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میجر خان 29 سالہ، گہری بھوری آنکھیں، ستواں ناک، سرخ و سفید رنگت، بھورے بال اور داڑھی کا مالک ایک باوقار اور متاثر کن شخصیت کا حامل تھا۔ سب سے پرکشش چیز اس کی مسکراہٹ تھی، جو لمحوں میں کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتی تھی۔ شامیر حیدر خان دنیا کی نظر میں ایک بزنس مین تھا۔ اس کے آرمی آفیسر ہونے کا پتہ صرف اس کے خاص لوگوں کو ہی معلوم تھا۔ آرمی فیلڈ میں وہ میجر خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ وہ ان مشنز کو بھی مکمل کر کے واپس آتا تھا جن کی امید کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ سوات، ہزارہ۔ خان حویلی میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ نہ جانے کس کی نظر ان حویلی کی خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ جہاں ہر وقت کہکہیں اور کھلکھلاہٹیں گونجا کرتی تھیں، آج وہاں بینڈ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حویلی کو بیچوں بیچ اس وقت کفن میں لپٹی ہوئی لاش پر رکھی تھی، جس کی شرارتوں اور کہکہوں سے اس حویلی والوں کی سانسیں چلتی تھیں۔ وہ وجود آج منو مٹی تلے جا سونے کے لیے تیار تھا، جس کی شرارتوں اور کہکہوں سے اس حویلی کی سانسیں چلتی تھیں، جن ہاتھوں سے اسے پالا تھا۔ ربان خان حیدر خان کے گلے لگتے ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے بولے تھے۔ وہ مرد تھے، وہ رو نہیں سکتے تھے، لیکن اس کا دل کا کیا کرتے جو چھلنی ہو گیا تھا۔ خود کو معذور اور کمزور محسوس کر رہے تھے۔ ان کی طاقت جیسے لوگ رگوں سے کھینچ لی گئی تھی۔ وہ روبدار شخصیت کے مالک آج جو ان جوان بیٹے کی موت کا سن کر پورے قد کے ساتھ ڈھہ گئے تھے۔ وہ اللہ کی امانت تھا لالا، اس نے واپس لے لی۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے حکم پر سوال اٹھانے والے؟ وہ بس اتنی ہی عمر لکھوا کر لایا تھا۔ حیدر خان ربان خان کو دلاسا دیتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جان چلیے، شاہ لالا بھی آ گیا ہے۔ زارون خان حیدر خان سے بولا تھا۔ اس کی کالے آنکھیں اس وقت لہو چھلکا رہی تھیں۔ زارون خان 26 سالہ نوجوان، کالی آنکھیں، کھڑی ناک، انابی ہونٹ اور کالے بال، وہ سحرتاری کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ جتنا وہ ہسپتال میں اکھڑ اور کھڑوس ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھا، اگر اس کے جنون اس کی اپنی فیملی کے ساتھ یہ رویہ دیکھ لیتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ وہ اکڑ مزاج ڈاکٹر شرارتوں میں شیطان کا بھی باپ تھا، جو حویلی میں شہزاد خان کے ساتھ مل کر سب کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ شہزاد خان کے سب سے زیادہ قریب وہ تھا، باران اور شاہ۔ وہ تو اپنے کاموں کی وجہ سے زیادہ تر حویلی سے دور ہی رہتے تھے، جبکہ ان کی دوستی پورے گاؤں میں مثالی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی جان تھے۔ شہزاد خان کا اور زارون خان کا مزاج آپس میں بہت ملتا تھا۔ وہ سب سے بڑا تھا، لیکن شرارت اور خوش مزاجی میں سب سے آگے تھا۔ ان کے برعکس باران اور شامیر سنجیدہ مزاج تھے۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شامیر غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے بولا۔ وہ تو اپنی خوشی حویلی والوں کے ساتھ منانے کا سوچتے یہاں آیا تھا، لیکن شہزاد خان کے قتل کا سن کر اسے لگا کہ کسی نے اس کے وجود پر دہکتے ہوئے کوئلوں کی بارش کر دی ہو۔ وہ اب تک بے یقینی کے عالم میں تھا۔ شہزاد خان، اس کا جگری یار، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسے بڑھ کر یہ کہ اس کا قتل ہوا ہے، یہ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھیں۔ رگوں میں دوڑتا خون آگ میں جلتی چھٹی کی مانند ہو گیا تھا۔ ہم نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم ایک خطرناک مشن پر تھے جس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور بے فکر رہو، آج جرگہ میں مجرم کو سزا دی جائے گی۔ چلو آؤ، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ حیدر خان اسے پوری بات بتاتے باہر آنے کا کہتے کمرے سے نکل گئے۔ شامیر اپنے تایا سے مل کر انہیں تسلی دیتا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا، جہاں عورتیں تڑپتی سسکتی ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھیں۔ وہی سفید چادر میں لپٹی ہوئی اپنی بڑی ماں کو دیکھتا وہ ان کی طرف بڑھا۔ مورے، شامیر حیدر خان ہمیشہ کی طرح زوبیہ خانم کے ہاتھ کی پشت عقیدت سے چومتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ شہزاد کو جلانے کے لیے انہیں مورے کہا کرتا تھا، لیکن آج اس کے لبوں سے بے ساختہ مورے نکل گیا۔ انہوں نے فوراً نظریں اٹھا کر بےتابی سے سامنے دیکھا، لیکن سامنے شہزاد کی بجائے شامیر کو دیکھ کر وہ اس کے گلے لگتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ شہزاد اور شامیر کے نقوش کافی زیادہ ملتے تھے، دیکھنے والے انہیں سگا بھائی سمجھتے تھے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے ان کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہی تھیں۔ ان کی سسکیاں اور تڑپ کر رونا شامیر کا دل چھلنی کر رہا تھا۔ صبر کرے مورے، ایسے روئے مت، اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان کا سر سہلاتا، اپنے دل پر قابو پاتا زوبیہ خانم کو تسلی دے رہا تھا۔ مجھے کیسے صبر آئے گا شامیر، میرا دل پھٹ رہا ہے۔
میرا بیٹا صبح گھر سے بالکل صحیح اپنے پیروں پر چل کر گیا تھا اور واپس خون میں لت پت کندھوں پر آیا ہے۔ ہم تو اس کا چہرہ بھی آخری بار نہیں دیکھ پایا۔ ان ظالموں نے جس طریقے سے میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، ہم کیسے صبر کریں؟ زوبیہ خانم کی بات سنتے شامر کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ ایک خاموش آنسو آنکھ سے نکلتا داڑھی میں جذب ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو سفیر خان کو زندہ زمین میں درگور کر دیتا، لیکن اسے جرگے کے فیصلے کا انتظار تھا۔ وہ اپنے رب کے فیصلے کے آگے سوائے تسلی دینے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جانے والا تو جا چکا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ یہ سوات کے ایک گاؤں ہزارہ کے ایک بڑے ڈیرے کا منظر تھا، جہاں جہاں برگد کے بڑے درخت کے نیچے اس وقت جرگا بیٹھا تھا۔ درخت کے عین نیچے بچھی نشست پر مولانا سعید الرحمان بیٹھے تھے، جو گاؤں کے معزز ترین ہستی تھے۔ ان کی پورے گاؤں میں بہت عزت تھی۔ ان کے ایک طرف ربان خان جبکہ دوسری طرف گاؤں کے معزز ترین آدمی بیٹھے تھے۔ بائیں طرف نشستوں پر لال حویلی کے مرد بیٹھے تھے، جن میں شیر خان، بختاور خان، سفیر خان اور دل شیر خان بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر خوف و ہراس تھا، جبکہ دوسری طرف باران خان، زارون خان، ارمان خان اور وحید حیدر خان تھے، جن کے چہرے پر ضبط اور غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ گاؤں کے سردار کا قتل ہوا تھا، کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی جو یوں ہی حل کر دی جاتی۔ جیسا کہ صاف واضح ہے کہ شیر خان کے بیٹے سفیر خان نے گاؤں کے سردار اور ربان خان جو کہ سابقہ سردار تھے، ان کے بیٹے شہزاد خان کا بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ 2 گولیاں سینے میں اور 1 گولی ٹانگ پہ ماری گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پھر ان کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے باعث ان کی لاش بھی کافی حد تک مسنح ہو چکی ہے۔ سفیر خان نے قبول کیا ہے کہ اس نے ہی سردار شہزاد خان کا قتل کیا ہے، جس کی بنا پر جرگہ شہزاد خان کے اہل خانہ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ قصاص طلب کرے۔ مولانا سعید الرحمان نے گلا کھنکارتے جرگے کا آغاز کیا اور ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا۔ جرگے کا فیصلہ سنتے ہی لال حویلی کے مردوں کا رنگ اڑا تھا، وہیں خان حویلی کے مرد پرسکون ہوئے تھے۔ ہم خون بہا میں منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، دل شیر خان سلجھو انداز میں بولا تھا۔ ہمارے بھائی کا قتل ہوا ہے اور ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے۔ سفیر خان کو ہمارے حوالے کریں۔ کسی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے زارون خان پھنکارا تھا۔ اگر فیصلہ خود ہی کرنا تھا تو جرگے کا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ گاؤں کا ایک معزز آدمی غصہ سے بولا۔ ہمیں سفیر خان چاہیے، نہیں تو سفیر خان کی بہن کو ونی کیا جائے۔ زارون نے آخری چوٹ لگائی تھی۔ زارون خان کی بات سنتے باران خان کے علاوہ سارے خان حویلی کو غصہ آیا تھا۔ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ کسی کی بھی بہن بیٹی کو اس معاملے میں گھسیٹا جائے۔ اس سے پہلے کہ حیدر خان زارون خان کو ٹوکتے، سفیر خان دھاڑا، خبردار، کسی نے میری بہن کا نام بھی لیا تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ سفیر خان کی بات نے خان حویلی کے مردوں کو تیش دلا دیا تھا۔ حیدر خان جو زارون خان کو ٹوکنے والے تھے، وہ بھی سفیر خان کی بات سنتے غصے سے سرخ ہوئے تھے۔ حیدر خان نے گاؤں کے معزز ترین آدمی کو آنکھ کا اشارہ کیا تھا، جسے دیکھتے اس نے سر خم کیا اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس فیصلہ ہو گیا، شیر خان یا تو اپنا بیٹا ان کے حوالے کرو یا پھر اپنی بیٹی باران خان کے نکاح میں دے دو۔ جرگے کے فیصلے پر باران خان نے چونک کر باپ کو دیکھا تھا، جنہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی زارا خان کو خون بہا میں دینے کو تیار ہوں۔ شیر خان نے گویا بات ختم کی تھی۔ شیر خان کی بات سنتے دل شیر خان کی آنکھوں کے سامنے ایک نوجوان کا چہرہ لہرایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چچا جان؟ آپ جانتے ہیں زارا بالاج لالا کی منگ ہے اور آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ دل شیر خان کی بات سنتے سب نے حیرت سے شیر خان کو دیکھا، جو اپنی بیٹی کی شادی توڑ کر اسے ونی کرنے کو تیار تھا۔ تم جانتے ہو زارا میری ایک ہی بیٹی ہے، اگر اسے خون بہا میں نہیں دوں گا تو سفیر خان کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا، اور سفیر خان میرا اکلوتا وارث ہے، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا، اور بالاج کو میں سمجھا لوں گا۔ شیر خان کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں بیٹی سے زیادہ بیٹا پیارا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر شیر خان جاؤ، اپنی بیٹی کو لایا، یہیں جرگے میں نکاح ہوگا۔ سعید الرحمان نے شیر خان کو حکم دیتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ اماں، پتہ نہیں کیا جرگہ فیصلہ سنائے گا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ زرینہ خاتون پریشانی سے بی جان سے مخاطب ہوئی تھی، جو اس وقت تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ زرینہ خان اور بی جان اس وقت زنان خانے میں بیٹھی تھی۔ بچے، اللہ سب خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو، بی جان زرینہ خاتون سے کہتی واپس اپنے عمل میں مگن ہو گئی۔ زارا ادھر آؤ،
شیر خان نے حویلی میں داخل ہوتے ہی زارا کو اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا، جبکہ زرینہ خاتون تیزی سے شیر خان کے نزدیک آئی تھی۔ خان، جرگے نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ رقم لینے کے لیے مان گئے ہیں نا؟ شیر خان کے پیچھے سفیر خان کو آتے دیکھ کر زرینہ خاتون کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جرگہ رقم لینے کے لیے مان گئے۔ جی بابا، صحیح آپ نے بلایا؟ اس سے پہلے کہ شیر خان کچھ کہتے زارا خان بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ شیر خان زرینہ خاتون کی بات کو نظر انداز کر کے زارا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زارا بچے، جاؤ اور جا کر چادر لے کر آؤ، آج اور ابھی تمہارا نکاح ہے۔ شیر خان کی بات سن کر گویا سب کے سروں پر آسمان گرا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا شیر خان، کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ پی جان زارا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر شیر خان کی بات کی تصدیق چاہتی تھی۔ مورے، جرگہ خون بہا میں سفیر خان یا زارا کو مانگ رہے ہیں، اور سفیر خان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے میں نے زارا کو ولی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیر خان پرسکون انداز میں بتاتے سب پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا تھا۔ کیا بکفال نکال رہا ہے تو منہ سے؟ کیا تجھے نہیں جانتا کہ ولی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ بی جان کو شیر خان کی سکون ایک آنکھ نہ بھایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ تمہاری نظر میں میری کوئی بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ شیر خان زارا کو اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ بی جان کی بات جیسے انہوں نے سنی بھی نہ ہو۔ شیر خان کو غصے میں دیکھ کر زارا اندر کی جانب بھاگ گئی تھی چادر لینے کے لیے۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بابا جان سے محبت کرتی تھی۔ ان کی عزت کے لیے تو زارا کی جان بھی حاضر تھی۔